जॉर्डन खामोशी से अपने वालिदैन के घर की खिड़की पर इनसे छुपकर चढ़ी और इसके बाहर छलांग लगा दी। 17 साला लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ चंद बार ही बाहर गई थी और वो खौफज़दा थी। इसके हाथ बेकाबू होकर काँप रहे थे। इसने एक फ़ोन पकड़ा हुआ था जो उसके वालिदैन को मालूम नहीं था कि इसके पास है। इसने घर के अंदर अपने जंजीरों में जकड़े हुए बहन भाइयों के बारे में सोचकर 911 को डायल करने की बिलाखिर हिम्मत कर ही ली। 911, what's your emergency? मैं हमेशा इस खौफ में रहती थी कि अगर मैंने पुलिस को फ़ोन किया या फ़रार होने की कोशिश की तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और फिर मुझे मालूम था कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं मर जाऊंगी। जॉर्डन ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान बताया। लेकिन आखिर में जब मैंने अपने तमाम छोटे बहन भाइयों को देखा तो मैं जानती थी कि मुझे यही करना है। जनवरी 2018 में उस दिन जॉर्डन की बहादुरी ने ख़ुद को और इसके बहन भाइयों को इनके वालिदैन डेविड और लुइस टर्पिन की अपनी औलाद के साथ बदतरीन और खौफनाक अब्यूज़ और क़ैद से आज़ाद कराया, जो अब अपने 13 बच्चों में से 12 को पीटने, बेड़ियां डालने और भूख से मारने के जुर्म में जेल में है। जॉर्डन ने कहा कि ये मेरा वाहिद चांस था। मुझे लगता है कि हम इतनी बार मौत के इतने करीब पहुंच चुके थे कि मैंने सोचा अगर मुझे कुछ हुआ तो कम से कम मुझे ये अफसोस ना होगा कि मैंने कोई कोशिश ना की। जॉर्डन और इसकी सबसे बड़ी बहन जेनिफर टर्पिन फैमिली के बच्चों में से पहले हैं जिन्होंने अपनी रुदात मीडिया के साथ शेयर करी। अपने इंटरव्यू में इन लड़कियों ने अपने माँ बाप के हाथों बदतरीन फिज़िकल अब्यूज़, हाइजीन, तालीम, सेहत और ख़ुराक की कमी को तफसील से बयान किया। अपने बचपन के सदमे की अक्कासी करते हुए जेनिफर ने कहा, सिर्फ एक वर्ड जिससे मैं अपने माँ बाप के घर पर गुजारी हुई ज़िंदगी को डिस्क्राइब कर सकती हूँ, वो है जहन्नुम। बड़े होते हुए जेनिफर ने पहली से तीसरी जमात तक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की, लेकिन फिर इसके वालिदैन ने इसे स्कूल से बाहर निकलवा लिया। इसके बाद से वालिदैन ने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग का दावा किया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। बच्चे कोई तालीम हासिल नहीं कर रहे थे। बच्चों को शाज़ो नादिर ही अपना घर छोड़ने की इजाज़त दी जाती थी। इनका कहना था कि इन्हें अपने वालिदैन के बगैर कभी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। हमें हमारे माँ बाप खड़े होने की भी इजाज़त नहीं देते थे। हमें हर वक्त अपने बिस्तरों पर बैठे रहना होता था, जेनिफर ने मज़ीद कहा, जो अब 33 साल की हो गई है। ज़्यादातर वक्त हम रात को जागते थे और फिर दिन में सोते थे। जिस घर से जॉर्डन फरार हुई थी उसने बताया कि उसे एक बेडरूम में रखा गया था, जहां 2 छोटी बहनों को कई महीनों तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने बताया कि वो और इसके बहन भाई शदीद गंदी हालत में रहते थे और इसने 7 महीनों से गुस्ल भी नहीं लिया था। जेनिफर ने कहा कि बरसों से वो और इसके बहन भाई दिन में सिर्फ एक बार खाते थे। बुनियादी तौर पर वो या तो पीनट बटर सैंडविचेस या चिप्स होते थे, जबकि इनके वालिदैन फास्ट फूड और दीगर मुकम्मल खाना खाते थे। इसने कहा कि जब भी किसी बच्चे ने वालिदैन का खाना चोरी करने की कोशिश करी, उनके वालिदैन ने उन्हें ख़तरनाक हद तक मारा और इन्हें जंजीरों में जकड़ दिया। जब रेस्क्यू टीम ने इन्हें बचाया था तो सबसे छोटे एक बच्चे जो टॉडलर था उसको छोड़कर बाकी तमाम बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार थे।
ان کی ایک 11 سالہ بہن غذا کی کمی کی وجہ سے اتنی کمزور تھی کہ اس کا بازو 4 ماہ کے بچے جتنا پتلا تھا۔ جارڈن کے مطابق 2016 میں اسے اپنے والدین کا ایک پرانا اسمارٹ فون مل گیا۔ اس فون نے اس کے لیے ایک پوری نئی دنیا کھول دی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جارڈن نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ باہر ایک بالکل مختلف دنیا ہے اور میں اس دنیا کا تجربہ کرنا چاہتی تھی۔ اسمارٹ فون جارڈن کے لیے ایک اسکیپ کا راستہ بن گیا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر فون کے ذریعے پوسٹ کرتی۔ ایک دن کسی نے ان کی ایک پوسٹ پر کمنٹ کیا کہ وہ ہمیشہ رات کو جاگتی کیوں رہتی ہے اور ساری ویڈیوز گھر کے ایک کمرے میں ہی کیوں بناتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اسے بتایا کہ میں کبھی اسکول نہیں گئی اور مجھے گھر کے بیک یارڈ یا سامنے کے صحن میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ مجھے ہمیشہ اندر رکھا جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور ہمیں اپنے بستروں سے بھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پولیس والوں کو بلانا چاہیے۔ میں نے جب یہ سنا تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں ٹھیک سوچتی تھی، یہ صورتحال نارمل نہیں ہے اور ہمیں یہاں سے فرار ہونا چاہیے۔ ایک دن کسی چھوٹے بہن بھائی نے ان کی ماں کو یہ بتا دیا کہ میں فون پر ویڈیوز دیکھتی ہوں۔ اس دن اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس کا گلا گھونٹنے لگی اور اس سے فون چھین لیا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اس دن مر جاؤں گی۔ اس دن کے بعد سے مجھے نائٹ میئرز آنے لگے اور ہر وقت یہ لگتا تھا کہ میری ماں مجھے مار ڈالے گی۔ اس واقعے کے بعد جارڈن نے خفیہ طور پر اپنی چند بہنوں کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا منصوبہ بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ جارڈن نے بالآخر فیصلہ کیا کہ اس کا بہترین آپشن یہ ہوگا کہ وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر نکل کر 911 پر کال کرے۔ بڑی بہن جینیفر نے کہا کہ اس نے ان کے نیبرہڈ کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کری، ان میموریز کے اوپر بیس کرتے ہوئے جب وہ 1 یا 2 دفعہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ وہ کسی ٹیکسی سروس کو کال کریں تاکہ وہ انہیں دوسرے اسٹیٹ لے جائے، اور پھر ان کو یہ آئیڈیا آیا جو انہوں نے ان ٹی وی شوز سے سنا تھا جو ان کا بڑا بھائی چھپ کر دیکھتا تھا، اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ 911 پر کال کی جائے۔ اس کے لیے انہیں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ان کے پاس بیک اپ ثبوت موجود ہو۔ انہیں تصاویر حاصل کرنی تھی کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے، تاکہ پولیس یہ نہ سوچ سکے کہ آپ ایک ٹین ایجر ہیں جو صرف اٹینشن کی تلاش میں ہیں، اور انہیں واپس گھر چھوڑ دیا جائے۔ 14 جنوری 2018 کو جارڈن کو احساس ہوا کہ اب اس کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس نے اور جینیفر نے اپنی ماں کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ سب اب اوکلاہوما شفٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اوکلاہوما شفٹ ہو جاتے تو اس بات کا بہت بڑا امکان تھا کہ ہم میں سے کچھ بہن بھائی مر جائیں گے، کیونکہ وہ غذا کی قلت کا شکار، شدید کمزوری اور بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس وقت اس کی 2 بہنیں اپنی ماں کی کینڈی چرانے کے جرم میں چینز میں جکڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کو مسلسل 15 دنوں سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بہنوں سے جنہیں بستر پر زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا تھا ان کی پکچرز لینے سے پہلے ان کی اجازت مانگی۔ اس نے اپنے بھائی کے پرانے فون سے جو اس نے کسی طرح چھپ کر لے لیا تھا یہ تصویریں لی۔ میں نے جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ اگلے دن اوکلاہوما کی طرف موو کر رہے تھے اور اب یہ سچویشن ناؤ اور نیور والی تھی۔ جارڈن نے کہا کہ اس نے کمبل کے نیچے تکیے رکھ دیے تاکہ ایسا لگے کہ وہ سو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے کچھ بہتر کپڑے پہنے، اپنا پہلے سے پیک کیا ہوا بیگ
لیا اور کھڑکی سے باہر کودی اور پھر بھاگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس طرف مڑنا ہے۔ وہ سڑک پر کھڑی تھی کیونکہ اسے فٹ پاتھ کا بھی علم نہیں تھا۔ وہ 911 ڈائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بٹن دبانے کے لیے تھم استعمال نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ شدید خوفزدہ تھی۔ پھر اس نے ہمت کر کے کال ملا دی۔ ڈسپیچر نے اسے گائیڈ کیا اور اسے گلی میں لگے اسٹاپ سائن کے پاس کھڑے ہونے کو کہا جب تک کہ پولیس مدد کے لیے نہ آئے۔ میں 911 پر سب کچھ بتا رہی تھی کہ ہم اسکول نہیں جاتے، ہم گندگی میں رہتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے والدین آنے والے ہیں اور وہ مجھے وہیں مار ڈالیں گے اگر ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں فون پر پولیس سے رابطہ کر رہی ہوں۔ اس سے یہ ڈر تھا کہ پولیس اسے گھر واپس لے جائے گی۔ وہ اس لیے بھی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اس نے آج سے پہلے کسی اجنبی سے ایسے بات نہیں کری تھی۔ جب پولیس پہنچی تو جارڈن نے جلدی سے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی کوشش کی اور پھر ان کے سوال پر کہ کیا تمہارے پاس ان تمام چیزوں کی تصویریں ہیں، اس نے اپنی بہنوں کو چینز میں بندھی ہوئی ہاربل تصویریں دکھائیں اور بتایا کہ یہ ان کے کھانا کھانے کی سزا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جب انہوں نے تصویریں دیکھیں تو انہیں جو بچے دکھائی دیے وہ بہت اداس لگ رہے تھے۔ وہ مال نرش تھے، پیلے رنگ تھے، آنکھوں کے نیچے حلقے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اب انہیں جارڈن کی باتوں پر کوئی شک نہ تھا۔ جب پولیس نے جارڈن سے پوچھا کہ کیا وہ میڈیکیشن پر ہے تو جارڈن نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتی کہ میڈیکیشن کا کیا مطلب ہے۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اگر اس کے والدین نے اسے باہر دیکھ لیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ پولیس اس انویسٹیگیشن سے یہ بات سمجھ چکی تھی کہ جارڈن نے بہت کم تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ اس کی ہمت سے بہت متاثر ہوئے۔ پولیس آفیسر نے جارڈن سے پوچھا کہ اگر ابھی وہ ان کے گھر میں جائیں گے تو کیا وہ اس کے بہن بھائیوں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے پائیں گے؟ اس نے کہا کہ اگر ابھی تک انہیں میرے گمشدہ ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا تو میرے والدین اس سب کو چھپانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پولیس آفیسرز نے جارڈن کو پولیس کروز میں انتظار کرنے کو کہا اور ٹرپنز کے گھر پر دستک دی۔ جب بڑی بہن جینیفر جو ابھی گھر کے اندر ہی تھی اس نے دستک کی آواز سنی تو اس نے دعا کی کہ اس کی بہن انہیں ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ پولیس نے جب گھر کی تلاشی لی تو انہیں ایک کمرے میں 2 نوجوان لڑکیاں شدید خراب حالت میں نظر آئیں۔ ان کی کلائیوں میں چینز کی وجہ سے زخم بھی تھے۔ ایک اور بیڈ روم میں پولیس کو ایک لڑکا ملا جس کی کلائیوں اور ٹخنوں میں موٹی زنجیریں تھیں۔ وہ بستر کی ریلنگ سے بندھا ہوا تھا۔ وہ 1 ماہ سے اسی طرح بیڈ کے ساتھ چین تھا۔ جارڈن کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی سے فرار ہونے کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ان بچوں کے ماں باپ کو پولیس نے پکڑ لیا۔ جارڈن جو ابھی تک پولیس کار میں بیٹھی تھی اس نے دیکھا کہ اس کے والد کو ہتھکڑیوں میں باہر لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ڈر کے اپنا منہ موڑ لیا۔ جارڈن بے حد گھبرائی ہوئی تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پولیس نے تمام 13 بچوں کو ہاسپٹل پہنچایا جہاں ان کا علاج کیا گیا۔ انہیں صاف کپڑے اور کھانا دیا گیا۔ ڈیوڈ اور لوئس ٹرپن نے بعد میں اپنے بچوں کے اوپر ٹارچر اور انہیں قید میں رکھنے کے الزامات کا اعتراف کیا۔ 2019 میں انہیں 25 سال عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ سب کچھ ایک عام انسان کے لیے بالکل ناقابل یقین ہے اور اس طرح کے ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں سگے ماں باپ نے اپنے 12 بچوں کے ساتھ اس طرح کا حیوانی برتاؤ کیا ہو۔ انویسٹیگیشن کے باوجود یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کے پیچھے ان دونوں کا کیا موٹیو تھا۔
آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان 13 بچوں کے ماں باپ ڈیوڈ اور لوئس ٹرپن ذہنی طور پر بیمار تھے یا یہ دونوں پزس تھے۔